क्या ये बयान दुरुस्त है कि ज़्यादातर साइंसदान मुल्हिद हैं? आपके ख्याल में अगले 100 सालों में साइंस कहाँ होगी? जब लोग उस वक्त सड़कों पर निकलेंगे तो वो किस किस्म की दुनिया देखेंगे? शायद हम मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं सब गलत हो, लेकिन शायद 50 या 100 सालों में हमारे पास ऐसी चीजें होंगी जिनका हम सोच भी नहीं सकते। ये इंसानी तखय्युल से बालातर है। अब से 50 साल बाद जब लोग मुड़कर हमारे वक्त को देखेंगे तो ये वक्त पत्थर का दौर समझा जाएगा। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल के तमाम साइंसदान पक्के मोमिन और बहुत ही बाशऊर मोमिन होंगे, और वो जान लेंगे कि वो क्यों और किस पर यकीन रखते हैं, और उस वक्त दुनिया एक मुख्तलिफ जगह होगी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर यूनुस सेंगल, टुवर्ड्स इटर्निटी में खुश आमदीद। हमारी दावत कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आमद हमारी इज्जत अफजाई का बाइस है। जैसे कि आप बेस्ट सेलिंग किताबों के मुसन्निफ हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टीज में इस्तेमाल होती हैं, आपके अवार्ड याफ्ता कामों के कई जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। तो आपका काम किस नौयत का है और अभी आप क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इसी में BS किया, और फिर मैंने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से अपना मास्टर्स और PhD किया, और फिर मैं कई सालों तक नेवाडा यूनिवर्सिटी रीनो में फैकल्टी मेंबर रहा, और मेरा स्पेशल एरिया एनर्जी है। मैं किताबें लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ और एनर्जी पर बातचीत करता हूँ। आपके ख्याल में साइंस अगले 100 सालों में कहाँ होगी? जब लोग सड़कों पर निकलेंगे तो वो किस किस्म की दुनिया देखेंगे? अरे, हम मुस्तकबिल के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं, जैसे अब से 50 या 100 साल बाद का, शायद ये सब गलत हो। मैं आपको अपनी पेशगोई भी दे सकता हूँ, लेकिन एक बार फिर शायद मैं बिल्कुल गलत साबित हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ आज सोच रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम देखते हैं या हमारे पास है, हम बस उसी में तौसी कर देते हैं। लेकिन शायद 50 या 100 सालों में हमारे पास ऐसी चीजें होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते। ये इंसानी तखय्युल से बालातर है। ये बहुत दिलचस्प होगा। जहाँ हैरत अंगेज अच्छी चीजें होंगी, वहाँ बुरी डरावनी चीजें भी होंगी। मैंने डार्क मीटर, डार्क एनर्जी का जिक्र किया। हम उनको नहीं समझ सकते, उनकी पैमाइश नहीं कर सकते, उनको महसूस नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये हैं, ये मौजूद हैं। ये फिजिक्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जरा सोचें, अगर हम डार्क मीटर और डार्क एनर्जी को बेहतर तौर पर समझ लेते हैं और हमारे पास उसका कंट्रोल हो, हमारे पास यूं कह लें उसे मैनिपुलेट करने की सलाहियत हो, तो कायनात में ये एक नई गेम होगी। यानी हम उस खाम मादे को भी इस्तेमाल कर लेंगे जो कि फिजिकल दुनिया में है ही नहीं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फोटॉन्स वगैरह से बना हो, बिल्कुल मुख्तलिफ, फिर भी असरअंदाज होते हुए। जरा तसव्वुर करें, आप एक कार या ट्रांसपोर्टेशन या गाड़ी बनाएंगे जिसका कोई वजन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बहुत सी चीजों की कैद से आजाद है। कौन जानता है कि इस माहौल में हम किस किस्म की ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं। लिहाजा मुस्तकबिल का तसव्वुर करना वाकई मुश्किल है, लेकिन यकीनी तौर पर मैं सोचता हूं कि अब से 50 साल बाद, मुझे वाकई लगता है कि अब से 50 साल बाद जब लोग हमारे वक्त की तरफ मुड़कर देखेंगे तो ये वक्त पत्थर के दौर की तरह लगेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ, मेरे ख्याल में मुस्तकबिल के बारे में हमारी पेशगोइयाँ जो हमारे पास अभी है उसके मुताबिक होगी, जो नाकाफी है बनिस्बत उसके जो उस वक्त हमारे पास होगा। क्या ये बयान सच है कि ज्यादातर साइंसदान मुल्हिद हैं? ये तस्वुर कहाँ से आया? और ये ख्याल किया जाता है कि जो साइंस में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होता है उतना ही वो ईमान से दूर हो जाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें, अगर आप तमाम लोगों और साइंसदानों के आदाद शुमार पर नजर डालें एक मजमूई आबादी के तौर पर, तो तकरीबन 90% लोग खालिक पर यकीन रखते हैं। अगर आप दुनिया के साइंसदानों पर नजर डालें तो ये तनासब 50% हो जाता है, जो कि ताज़ा तरीन तहकीक के मुताबिक आधे से ज्यादा साइंसदानों पर मुश्तमिल है जो मैंने देखा। वो एक अजीम हस्ती पर यकीन रखते हैं, एक हायर अथॉरिटी, एक खालिक पर। लिहाजा साइंसदानों के बारे में ये तसव्वुर, यानी वो खुदा पर यकीन नहीं रखते, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रिसर्च भी इसकी तायद नहीं करती, क्योंकि उनमें ज्यादातर खुदा पर ईमान रखते हैं। लेकिन शायद वो लोग जो नहीं रखते, शायद उनका चर्चा ज्यादा है ताकि हम उन्हें ज्यादा तवज्जो दें या ताकि वो इस तरह ज्यादा तवज्जो हासिल कर सकें। लेकिन साइंस और अकीदे के माबैन कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि साइंस बस मादी वजूद के मुशाहिदे और फिजिक्स से निमटती है। मजहब गैर मादी चीजों के मुताल्लिक है, जैसे देवता, फरिश्ते वगैरह। लिहाजा
جب کوئی سائنسدان کہتا ہے مثال کے طور پر او ہاں خدا موجود ہے تو وہ اپنے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. اسی طرح جب سائنسدان کہتا ہے موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو وہ بھی اپنے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. سائنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو سائنس کو سمجھنے کے لیے کفر کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے اب تک کی وضاحت کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچنے کا راستہ بہت سیدھا اور آسان ہے کہ ایک میٹا فزکس کی دنیا موجود ہے، لیکن یہ لوگ اتنے سمارٹ ہونے کے باوجود اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ ان کو حقیقت کو دیکھنے سے کیا چیز روک رہی ہے؟ بس بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو میرے خیال سے انا ہے. ٹھیک، بہت سے سائنسدانوں میں انا بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ باعلم ہیں، اور جب پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد کسی ایسی ہستی کا تصور کرتے ہیں جو کچھ بھی کر سکتی ہے تو انہیں ایسا سوچنے میں دشواری ہوتی ہے، کیونکہ ان کی ریسرچ میں انہوں نے ایسا کوئی وجود نہیں دیکھا. اگر آپ ان میں سے کسی ایسی چیز کے بارے میں بات کریں گے جو وہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ دوری اختیار کر لیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے کیا آپ مجھے ایسا کچھ دکھا سکتے ہیں. وہ کاز ایفیکٹ ریلیشن کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ سمجھ کر غور کرتے ہیں کہ صرف وجہ جاننا کافی ہے. ان کی آنکھوں پر اسی کی پٹی بندھی ہے. وہ پردے کے پیچھے کار فرما خفیات نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ہر دفعہ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نتیجہ ملتا ہے. جب ہر بار یوں کہہ لیں آپ آکسیجن اور ہائیڈروجن کو یکجا کرتے ہیں تو پانی بنتا ہے. ان کے مطابق یہ آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ جب آپ مٹی میں بیج بوتے ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بیج سے جڑیں پھوٹتی ہیں، پتے نکلتے ہیں اور پھر تنا بنتا ہے وغیرہ، سیب چیری وغیرہ اگتے ہیں اس میں سے. یعنی جب آپ مقصد پر زور دیتے ہیں تو صرف نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور آپ یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ بس خود بخود ہوتا ہے کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے، اور اس سے وہم ہوتا ہے کہ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں اور فزکس کے لاز اور فورسز کافی ہیں، لیکن اصل میں وہ کافی نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہاں تک کہ ایک سادہ سوئی جس کے ایک طرف ایک سوراخ اور دوسری طرف ایک تیز نوک ہوتی ہے، فزکس کے لاز اور فورسز اسے خود نہیں بنا سکتی. جب آپ اسے آثار قدیمہ کی کھدائی میں پاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی تھا جس نے پورے ارادے اور علم کے ساتھ اور قابلیت کے ساتھ اسے بنایا. لیکن جب وہ ایک سیب کے درخت کو دیکھتے ہیں، جب سیل دیکھتے ہیں جس میں اربوں مالیکیولز مل کر کام کرتے ہیں، جب وہ کسی پتے کو دیکھتے ہیں جو کسی کیمیکل فیکٹری کی طرح کام کرتا ہے، تو ان معاملات میں وہ یہ لاجک استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ یہاں ضرور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فزکس کے لاز اور فورسز سے بالاتر ہیں، کیونکہ یہاں ہم بہت سارا علم اور اس کا مقصد دیکھتے ہیں اور فزکس کے لاز اور فورسز یہ مقصدیت سے آ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے آخرکار وہ اسی پر آئیں گے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ سائنسی کمیونٹی صحیح سمت میں ترقی کر رہی ہے کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے. مستقبل میں تمام سائنسدان میرے خیال میں پکے مومن اور بہت ہی باشعور مومن ہوں گے. مطلب وہ جان لیں گے کہ وہ کیوں اور کس پر یقین رکھتے ہیں، اور اس وقت دنیا ایک مختلف جگہ ہوگی. تو اکثریت ایسی ہے جو خدا پر یقین رکھتی ہے، لیکن کیا سائنسی کمیونٹی کے اندر پاور اور اتھارٹی کافر سائنسدانوں کے ہاتھ میں ہے؟ مثال کے طور پر کیا آپ ایسے مضامین شائع کرنے کے لیے آزاد ہیں جو کسی خالق کا حوالہ دیتے ہیں؟ مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر میری مہارت کا ریسرچ ایریا انرجی ہے اور اس میں کوئی نظریاتی مفہوم نہیں ہے. آپ جانتے ہیں انرجی تو انرجی ہے. تو فزیکل سائنسز میں یوں سمجھیں فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ، ان میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لائف سائنسز میں جب جاندار شامل ہوتے ہیں تب میرے خیال میں وہاں بہت تعصب ہے. اس میں زندگی سمیت ہر چیز کو فزکس تک محدود کرنے کا رجحان ہے. مثال کے طور پر آپ زندگی کو صرف کیمیکل ری ایکشنز کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیمیاتی ری ایکشن کبھی زندگی پیدا نہیں کر سکا. یعنی یہ دلیل شروع سے ہی غلط ہے. پھر آپ کو اس نظریے کو قبول کرنا ہوگا کہ ہر چیز بے ترتیب ہے اور معاملات کسی ترتیب کے بغیر خود بخود ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تسلط کی طرح ہے. پھر اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو اس کے خلاف ہو تو آپ کو وہاں پر پریشانی ہوگی. لیکن میرے خیال میں معاملات زیادہ بہتر ماحول کی طرف رواں دوا ہیں. یوں سمجھیں کہ ماضی میں مادہ ہی سب کچھ تھا، ایک مادیت پرست دنیاوی نظریہ. لیکن آج کل میرے خیال میں سائنسی کمیونٹی تقریباً اس بات پر متفق ہے کہ ہر چیز کی بنیاد مادہ نہیں بلکہ علم ہے. اور ابھی بہت سارے ممتاز مصنفین زندگی کو علم کہتے ہیں جو نان فزیکل ہے. علم علامت نہیں،
کیونکہ ڈی این اے کا علم مثال کے طور پر وہ صرف علامتیں ہیں، ایٹمز کے کچھ کلسٹرز، اوکے، اور وہ علم یا معلومات کی علامتوں کو ایک طاقتور، دانا اور ہنرمند کارندے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تصور اب بھی ادھورا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ایک پیش رفت ہے، یعنی علم اہم ہے اور علم عمل کے ساتھ زیادہ اہم ہے، اور آخر کار میرے خیال سے کچھ یوں ہوگا، لوگ دیکھ لیں گے کہ صرف علم کی علامات خود کوئی قابل کارندے نہیں ہیں۔ ایک ریسیپی کی مثال لیں، کیک کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیک کے تمام اجزاء حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس ریسیپی کو بطور علم سمجھ لیں۔ اب تصور کریں کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور معلومات یہاں موجود ہیں، اب یہ معلومات ان اجزاء کو لے کر اس سے کیک بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، یعنی اب وہ معلومات کو جاننے والی اور طاقتور ہستی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ وہم ہے، لیکن آخر کار مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے اور جان لیں گے کہ ایٹمز کے کلسٹرز، چاہے وہ جینز یا کچھ اور ایک لفظ ہو یا ریسیپی بک کا کوئی جملہ، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود کو نہیں پڑھ سکتے، وہ خود کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ان ہدایات پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سیل کو دیکھیں تو آر این اے مثال کے طور پر ایک جین کی کاپی کرتا ہے اور پھر درست امائنو ایسڈ کا استعمال کرتے ہوئے وہ صحیح پروٹین بناتا ہے، تو وہ سارا کریڈٹ جینز اور ہدایات کو دیتے ہیں۔ ہدایات خود کچھ نہیں کرتی، آپ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کچھ ملتا ہے، جیسے آپ بائسیکل کا آرڈر دیتے ہیں، اسے اسمبل کرنے کی ضرورت ہے، ہدایات اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ پرزے باہر نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہدایات سامنے رکھتے ہیں، اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ ہدایات سارے پرزے جوڑیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آسان سی لاجک، آسان سی۔ آپ کو ایک ایسی ایجنسی کی ضرورت ہے جس میں ان ہدایات کو پڑھ سمجھ کر یہ پرزے جوڑنے کی صلاحیت موجود ہو اور پاور بھی ہو۔ دوسری سبجیکٹو کوالٹیز بھی، جیسے شعور، اپنی مرضی اور واقفیت۔ واقفیت کسی چیز کا آغاز کرنے کے لیے، ایک بار پھر اس کا علامتوں یا کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹیلی فون، ایک سیل فون میں بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہے نا، ایک دماغ کی طرح، لیکن ایک سیل فون کبھی کسی کو فون کرنے کا فیصلہ خود سے نہیں کر سکتا، وہ غیر فعال ہیں، ان کے سگنلز خود کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کسی بیرونی ایجنسی کی ضرورت ہے اسے یہ بتانے کے لیے کہ کسے فون کرنا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے سیل فون کو ٹیبل پر رکھتے ہیں تو وہ صرف وہاں پڑے رہتے ہیں، وہ وہاں کچھ نہیں کریں گے، تو آخر کار مجھے لگتا ہے ہمیں ادراک ہو جائے گا۔ لہٰذا علم کو وجود کی شکل میں تخلیق کے مرکز کے طور پر تسلیم کرنا ایک بہت ہی اہم قدم ہے، تو آخر کار ہم دیکھ لیں گے اور اسے دیکھا جا رہا ہے۔ میرے خیال سے میں نے اب تک جتنی کتابیں اور آرٹیکلز پڑھے ہیں، زیادہ تر میں زندگی کو بامقصد بیان کیا گیا ہے، اور اگر کوئی مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ مقصد کے ساتھ کوئی ہستی بھی ہے، اور پھر چونکہ یہ ایک بامقصد انداز میں کیا گیا ہے تو علم اور مہارت بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، اور ساتھ ہی قابلیت اور طاقت بھی آ جاتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کو ہر لمحے تمام واقعات میں مداخلت اور انتظام کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ کو پہلی نظر میں قبول کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نے ایک کامل نظام قائم کیا ہے اور اسے خود ہی کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ مطلب اس نے تخلیق کیا اور چھوڑ دیا۔ وہ دادا کی گھڑی والی مثال دیتے ہیں، ایک پینڈولم کی طرح جو آگے پیچھے ہلتا ہے۔ ایک بار جب آپ گھڑی سیٹ کر لیں تو یہ صرف یہی کام کرے گی۔ اگر آپ آسان چیزوں کی مثال لیں تو ٹھیک ہے، اس میں کچھ غلط نہیں، لیکن یہ کوئی قابل فہم تصور نہیں ہے، کیونکہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ کائنات بہت پیچیدہ ہے۔ تصور کریں ہمارے پاس ایک فیکٹری ہے، اور شروع میں آپ نے سب کچھ سیٹ کیا، اور پھر آپ نے رولز بنائے، اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب مجھے کسی مینیجر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ورکر کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ فیکٹری اسی طرح چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کسی نے بھی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ جب چیزیں پیچیدہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سی چیزیں غلط ہو جائیں گی اور یہ بہت تیزی سے رک جائے گی۔ آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا فرض کریں فیکٹری چل بھی جائے، لیکن اس میں نئی مشینیں نہیں جوڑی جا سکتی، نئی اپ گریڈز نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس نئی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، چیزیں جمود کا شکار ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کائنات کی آج کی تصویر لیں اور کل بھی وہی منظر دکھائی دے گا، مگر حقیقت میں کائنات کی ہر شے بدل رہی ہے، ہر سیکنڈ میں سب کچھ بدل رہا ہے،
ہر روز ایک نیا روپ دھارتی کائنات ہمارے سامنے. مثال کے طور پر پھولوں کو دیکھیں، وہ کھلتے ہیں، پنپتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں. ہمارے پاس یوں سمجھیں جانور اور خلیے ہیں. لہذا اس نفیس کائنات میں چیزوں کو صرف اپنے حال پر چھوڑ کر اور یہ امید کرنا کہ وہ چلتی رہیں گی، یہ سب کچھ نہ تو غیر باشعور بے مقصد لاز آف فزکس ایجاد ہو سکتی ہے، نہ ہی مادی قوتوں کی. اس کے پیچھے باقاعدہ ارادہ ہے، معلومات ہیں اور پاور ہے جس کی مستقل انوالومنٹ بہت ضروری ہے. جب مادہ پرست سائنسدان یہ کہتے ہیں بہت ساری چیزیں تھیں جن کی ہم پہلے وضاحت نہیں کر سکے، لیکن سائنس ترقی کر چکی ہے اس لیے وہ خلا بھرنے لگا. کسی تخلیق کار کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کے بارے میں دلائل پیش کرتے ہیں جن کی ہم ابھی وضاحت نہیں کر سکتے. شاید مستقبل میں سائنس ان کی بھی وضاحت کر دے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو چلیں اگر زندگی کی بات کریں تو یہ نان فزیکل ہے، کیونکہ اگر یہ فزیکل ہوتی تو ہم اب تک اسے دریافت کر لیتے. یہ کوئی تبدیلی والی بات نہیں. اور رہی بات تشریح کرنے کی، صرف تشریح کر دینا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب چیزوں کی وضاحت ہو جاتی ہے تو بس یہی اختتام ہوتا ہے. یہ جانتے ہوئے یوں کہہ لیں کہ یہ سیل فون جس طرح کام کرتا ہے اس کی وضاحت ایک انجینئر ہی کر سکتا ہے، ہر چیز بتا سکتا ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے انجینئرز کی ایک ٹیم موجود ہے. فطرت کے قوانین اور قوتیں مقصود کام سر انجام نہیں دے سکتی. چلیں ہم کہتے ہیں یہاں ایک مقصد کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو یہ سب سر انجام دے رہا ہے. اس کے پیچھے نیت ہے، ارادہ ہے، علم ہے اور طاقت ہے. مطلب ان خصوصیات سے مزین ایک ہستی ہے. میں آپ کو ایک ڈائلیسس مشین دکھا سکتا ہوں جو مصنوعی گردہ ہے. میں آپ کو ایک انجینئر کی حیثیت سے بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے، پارٹس کیا ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں. لیکن یہ اس کا اختتام نہیں. اس مشین کے پیچھے انجینئرز کی ایک ٹیم ہے جن کے پاس اس کا تصور، اس کا ڈیزائن، علم اور اس کی تعمیر کی صلاحیت موجود ہے. یعنی وضاحت کرنے کے قابل ہونا ہی اختتام نہیں ہے. تو سائنس روح کے تصور کی وضاحت کیسے کرتی ہے؟ کیا ہمارے تمام تجربات کی وضاحت صرف ہارمونز کے ذریعے کی جا سکتی ہے؟ ہماری خوشی، ہماری اداسی، مثال کے طور پر جب ہم خوش ہوتے ہیں، کیا یہ احساس ہماری روح کی طرف سے ہے یا ہم صرف ہارمونز کے اخراج کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، سبجیکٹو ایکسپریشنز، سب نان فزیکل ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے ہاتھ میں انجیکشن لگاتا ہوں تو اسے محسوس کرتا ہوں، مجھے وہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جسمانی طور پر درد کو محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک برقی سگنل تیار کیا جاتا ہے جو دماغ میں جاتا ہے، جو اصل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں سے مختلف نہیں. انہی الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرون سے بنا ہوا ہے، کچھ بھی الگ نہیں. یہ صرف ایک جسم ہے. یہ برتر فزکس یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے. اور پھر اچانک مجھے درد محسوس ہوتا ہے یا خوشی کہہ لیں. میں کچھ بہت خوشگوار کرتا ہوں اور پھر وہی الیکٹرک سگنل دماغ کو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے جب آپ کہہ لیں کہ کچھ کھاتے ہیں تو خوشی، اور پھر آپ کو پتا ہے خوف. اسی طرح دوسری چیزیں. اور پھر یوں سمجھیں کہ نظر بھی، یعنی وہ ساری چیزیں یہ نان فزیکل ہیں. اس لیے کہ فزکس، باڈی، ایٹمز اور مالیکیولز وہ یہ سب نہیں سمجھ سکتے، وہ نہیں جانتے. وہ الیکٹرانز، پروٹونز، نیوٹرونز جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ ذیلی چیزوں کو نہیں جانتے. چلیں مجھے بس ایک مثال پیش کرنے دیں. چلیں آپ نظر کا دیکھنا ہی لے لیں. مثال کے طور پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے نہیں دیکھتے. آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں؟ اب یہاں روشنی ہے. روشنی میرے جسم سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے اور پھر وہ روشنی آنکھوں میں جذب ہو کر الیکٹرک سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ اب اگر روشنی نہ ہو اور پھر وہ سگنلز دماغ میں جاتے ہیں، یعنی وہ گوشت کے ایک اور ٹکڑے پر جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ فزکس وہاں رک جاتی ہے. ہزاروں، کبھی کبھی لاکھوں سگنلز وہاں جاتے ہیں اور پھر ان سگنلز کا استعمال کرتے ہوئے ایک خفیہ میکانزم جو فزیکل نہیں ہے وہ سگنل لیتا ہے اور پھر جیسے میرا امیج کسی نہ کسی طرح آپ کے سر میں بناتا ہے اور پھر آپ جو بھی دیکھتے ہیں وہی امیج ہے. یہ ایک ورچوئل ریالٹی والا امیج ہے جو آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے. یہ وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے نہیں دیکھتے، سب کچھ ڈارک ہے. اسی طرح آپ مجھے نہیں سنتے. ایک بار پھر وہی الیکٹرک سگنلز، صرف وہی آئنز ہی آگے پیچھے ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر وہ آوازوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دماغ میں ہمارے پاس کوئی وائبریٹنگ میموری نہیں ہے، دماغ میں کوئی آواز نہیں ہے. اسے پھر وہی بات آواز کے طور پر ایک پراسرار میکانزم کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے. جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو آپ خوشی کہہ لیں یا ذائقہ جو بھی ہے، تمام ذائقے بھی وہی بات اسی طرح سے. اب اس کا مطلب ہے یہاں دماغ سے کچھ
وابستہ ہے، جسے پوری دنیا میں روح کہا جاتا ہے، کیونکہ دماغ خود ایک گوشت ہے، مادے کا ٹکڑا جو یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس کوئی فزیکل میکینزم نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس ان پٹ کی بنیاد پر یہ سب چیزیں جیسے آواز، ذائقہ، چھونا، جو بھی ہے، درد، خوشی، یہ وہاں بنے بنائے موجود ہیں، وہ عدم سے بنائے گئے ہیں، اور پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اصل میں ہم ایک ورچوئل ریالٹی میں رہتے ہیں، یہ 3 ڈائمینشنل ہے۔ ابھی ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ابھی 3D ایک ویڈیو میں امیجنگ کے طور پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لطف تو یہ ہے کہ آپ کہیں آئی ونڈر کہ کچھ ایسا بھی ہو جو نان فزیکل ہو۔ آپ نان فزیکل میں رہتے ہیں، فزکس، لاز اور فزکس کے بغیر مکمل نہیں ہے، رائٹ؟ فزکس کے لاز بھی فزیکل نہیں ہیں، وہ بنیادی ذرات سے نہیں بنے ہیں، یا پھر الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز سے، اور فزکس کے لاز کے بغیر فزکس ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے تخلیق کی ایک اور ڈائمینشن ہے جو نان فزیکل ہے، جو ایک طرح سے فزکس پر ایکٹ کرتی ہے کہ فزکس کیا کر سکتی ہے، کیسے کر سکتی ہے، یا کچھ بھی۔ اور یوں کہیں کہ فورسز، پش پل ایفیکٹس، پھر وہی کہ وہ فزیکل نہیں ہیں، وہ اثرات ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ فزکس کے لاز اور فورسز ایک دوسرے سے جڑے ہیں، انہیں فزکس کے ایجنٹس کہا جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات جیسے الفریڈ مورفارڈ کہتے ہیں یہ کائنات کی حکومت ہے، اور پھر آئنسٹائن نے انہی فزکس کے لاز کو کہا کہ کائنات کی روح ہے، اور وہ روح کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ فزکس کے لاز اور اس کے اثر و رسوخ، فزکس کی فورسز سب ایک ساتھ ہیں، اور یہ فزیکل نہیں ہے، سو خالص مادی چیزیں ہی کافی نہیں، ٹھیک؟ فزکس صرف یہی نہیں ہے، فزکس کے لاز کے بغیر فزکس کی فورسز، خصوصیات نہیں ہوں گی۔ مثلا ہائیڈروجن گیس لیجئے، جس میں ایک پروٹون ہوتا ہے، تو اسے ہائیڈروجن کی پراپرٹیز حاصل ہوتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہیلیم ہے 2 پروٹونز کے ساتھ، تو یہ ہیلیم کی پراپرٹیز کو حاصل کرتا ہے جو بہت الگ ہے، یعنی خصوصیات نان فزیکل ہیں، وہ پروٹون سے نہیں آتی۔ یا شاید آپ سونے کی مثال لے لیں۔ ہم کہتے ہیں اگر 79 پروٹونز ایک ساتھ رکھے گئے وہ سونے میں بدل جاتے ہیں، یہ سونے کی پراپرٹیز اپناتا ہے، ایک ہی پروٹون۔ یہ اسی طرح ہے، یوں سمجھے چاول کا اناج، آپ چاول کی خصوصیات جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں چاول کے 2 دانے مضبوطی سے لپیٹیں، یہ مثال کے طور پر ہیزل نٹ بن جاتا ہے، کچھ مختلف چیز۔ اب یہاں کیا ہوا؟ لہٰذا پراپرٹیز نان فزیکل ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بناتے ہیں، آپ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیا ملے گا، آپ کو اسے دیکھنا ہوگا، اور پھر آپ کو پانی کی پراپرٹیز ملتی ہیں۔ اگر آپ پانی کے مالیکولز توڑتے ہیں وہ پراپرٹیز ختم ہو جائیں گی، یعنی وہ عدم سے پیدا ہوئی ہیں، اور پھر جب آپ اسے الگ کر کے توڑ دیتے ہیں وہ بس وہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پروفیسر یونس سینگل، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے معلومات سے بھرپور اور بصیرت افروز جوابات کے لیے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے نئے تصورات اور منصوبوں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی۔